तमाम माओ बहनों, अल्लाह तबारक व ताला ने हम सबको एक मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक का अता फ़रमाया है। ये रमज़ान ऐसा मुबारक महीना है कि इसमें अल्लाह ताला की रहमतें आसमान से जैसे बारिश बरसती है, इससे कई गुना ज़्यादा तादाद में अल्लाह की रहमतें बरसती है। और फरमाया, बड़ा महरूम है वो शख्स जो इस मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए। इसलिए इस रमज़ानुल मुबारक की हम कदर करें। देखते देखते एक अशरा हमसे इस रमज़ान का जुदा हो गया। हम नहीं जानते आइंदा हमको रमज़ान नसीब होगा या नहीं होगा। कितनी बहनें हमारे साथ पिछले रमज़ान में साथ थी, कितने हमारे रिश्तेदार पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, आज वो हमारे साथ नहीं हैं। और पता नहीं आइंदा हम इस दुनिया में रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए जो मौका अल्लाह ने दिया है हम इसको वसूल करें। ये रमज़ानुल मुबारक बड़ा मुबारक महीना है। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किया गया। इससे पहले अल्लाह ने किसी उम्मत को ये मुबारक महीना नहीं दिया। हाँ, पिछली उम्मतों को रोज़े दिए गए, लेकिन उनको रमज़ान नहीं दिया गया। जो बकिया रमज़ान बचा है हम इसकी कदर करें। देखिए, आसान मिसाल देता हूँ, अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फ़रमाए कि जैसे रमज़ानुल मुबारक में हम अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं और तरावी पढ़ते हैं, अल्लाह का डर दिल में होता है, अल्लाह का खौफ दिल में होता है, गुनाहों से बचते हैं, तो ऐसे ही जब पूरा महीना गुजार देते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए ईद का दिन मुकर्रर करता है। ईद का दिन हमारे लिए मुकर्रर होता है। फिर वो ईद के दिन जो खुशी हमको मिलती है, ईद के दिन जो राहतें हमको मिलती है, ईद के दिन अच्छे खाने हम खाते हैं, ईद के दिन अच्छा लिबास पहनते हैं, ये सारे इनामात हमको इस एक महीने की इताअत की वजह से मिले हैं। अब आप सोच रही होंगी कि जिन लोगों ने रोज़े नहीं रखे उनकी भी तो ईद होती है। बेशक उनकी ईद होती है, लेकिन जो मज़ा ईद का रोज़ेदारों को आता है और जो मज़ा ईद का, देखो एक और आसान मिसाल देता हूँ। इफ्तारी का दस्तरखान सजा हुआ है और उस पर सारी नेमतें रखी हुई है। उस पर जितनी नेमतें हम इफ्तार के दस्तरखान पे सजाते हैं वो सारी सजी हुई है, खाने के एतबार से, पीने के एतबार से। लेकिन उस दस्तरखान पर रोज़ेदार भी बैठा हुआ है और बग़ैर रोज़ेदार भी बैठा हुआ है। आप ईमानदारी से बताएं कि इफ्तार की लज्जत और मज़ा किसको ज़्यादा आएगा? यकीनन रोज़ेदार को आएगा। जिसने रोज़ा नहीं रखा वो इफ्तार की लज्जत हासिल नहीं कर सकता। बस ऐसा ही हाल है कि ईद का मज़ा भी उसी को आएगा जिसने पूरा महीना रोज़े रखे, तरावी पढ़ी। जब एक महीना हमने अल्लाह की इताअत की तो हमारे लिए ईद का दिन मुकर्रर हुआ। अगर हम पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत करेंगे और पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों पे चलेंगे और पूरी ज़िंदगी अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे, तो फिर मेरी माओ बहनों, अल्लाह तबारक व ताला हमारी मौत के दिन को हमारे लिए ईद का दिन बनाएंगे। फिर मौत के आने से हमको तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि मौत के आने से हमको खुशी होगी।
کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کیا، اور ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اللہ کی نافرمانی سے بچایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ کا سر آپ کے بیوی کی گود میں تھا، تو بیوی اس حالت کو دیکھ کے رونے لگی، اور بیوی کے آنکھوں سے جو آنسو گرا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گرا۔ تو آپ نے آنکھ کھولی تو دیکھا بیوی رو رہی ہے، تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی کہ آج میرے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، اور آج میرے سردار کا انتقال ہو رہا ہے، آج آپ سے ہمیشہ کے لیے جدائی ہو رہی ہے اور میں رو بھی نہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کا دن رونے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن تو خوشی کا دن ہے۔ تو جب اللہ کے احکامات پر زندگی گزرتی ہے، اللہ کی اطاعت پر زندگی گزرتی ہے، تو موت کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، یہ اجتماعات میں آنا، چاہے رمضان میں ہو چاہے غیر رمضان میں ہو، یہ اللہ کے احکامات کا پورا کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ سب اسی لیے ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے۔ آج ہمارا تعلق مخلوق سے جڑا ہوا ہے، آج ہمارا تعلق دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگوں سے جڑا ہوا ہے، آج ہمارا تعلق رشتہ داروں سے جڑا ہوا ہے۔ تو جس سے تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، انسان اپنے کام اس سے منوا لیا کرتا ہے۔ آج ہمارا تعلق اللہ سے نہیں جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کا تعلق اپنی ذات سے بھی نہیں جوڑا، بلکہ صحابہ کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑا۔ تو ہر چھوٹا بڑا مسئلہ صحابہ اکرام اللہ سے منوا لیا کرتے تھے۔ ہر چھوٹا بڑا کام، کہ کوئی پریشانی آتی تو فوراً اللہ کے گھر جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اپنے کام بنوا لیا کرتے تھے۔ چھوٹا بڑا چاہے جو کام ہو، صحابہ اکرام اللہ سے منواتے تھے۔ آج میری ماں بہنوں، آج ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ٹوٹا ہوا ہے، آج ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ہٹا ہوا ہے۔ آج ہمارا یقین، کیا بتاؤں آپ کو، جتنا یقین ہم کو 2 روپے کی گولی پر ہے، اور جتنا یقین ہم کو ڈاکٹر کی بات پر ہے، اتنا یقین ہم کو اللہ کی بات پر نہیں ہے، اتنا یقین 2 رکعت نماز پر نہیں ہے، اتنا یقین قرآن پاک کی تلاوت پر نہیں ہے، اتنا یقین اللہ کے ذکر پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک ہم پر جتنی محنتیں ہوئی ہے وہ اس حقیر دنیا کی محنتیں ہوئی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے اچھا مکان بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور کوئی کہہ رہا ہے اچھی سواری خرید لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور کوئی کہہ رہا ہے پیسے کے بغیر دنیا میں کام نہیں بنتے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ دنیا میں صرف پیسے والوں کی مزہ ہے۔ حالانکہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا ایک حقیر چیز ہے، جس کی اللہ نے قرآن پاک میں جو مثال دی ہے وہ اس دنیا کی مثال یوں دی ہے کہ دنیا ایک مکڑی کا جالا ہے، دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے۔ دھوکہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہ ایک شخص ندی میں کھڑے ہو کر چاند دیکھ رہا ہے، ندی کے پانی میں چاند دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے والے بتا رہے ہیں چاند ہے، یہ چاند ہے، یہ چاند نظر آ رہا ہے، لیکن میری ماں و بہنوں وہ چاند نہیں ہے، وہ چاند کا عکس ہے جو دھوکہ ہے۔ بس ایسے ہی ہمارا حال ہے،
ہم دنیا کو جمع کرنے میں اور چیزوں کو جمع کرنے میں اور سونے چاندی کو جمع کرنے میں اور اچھے مکان بنانے میں اور اچھے لباس میں اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ کامیابی نہیں، دھوکہ ہے، چند دن میں ہم سے چھین لی جائے گی۔ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ ہم دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اسباب کو جمع کرنے میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہم کو موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہم کو موت کے قریب لے جا رہا ہے، اور جب موت آئے گی اور جب ملک الموت ہماری گردن پکڑیں گے، اس وقت دنیا کی کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی، نہ مال و متاع، نہ سونا چاندی، نہ رشتہ دار، نہ شوہر، نہ بچے، نہ کوئی ڈاکٹر ہمارے کام آئے گا، نہ کوئی دوائی ہمارے کام آئے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر۔ یہ موت کی تیاری کے لیے اللہ نے پوری زندگی دی، اس میں خصوصی طور پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ہی پوری زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارنے والے ہم بن جائیں۔ رمضان جو دیا ہے اللہ نے، وہ اسی لیے دیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم کو روزے نہیں دیے گئے بلکہ تم سے پہلے امتوں کو بھی روزے دیے گئے تھے، اور اس لیے دیے گئے تھے کہ تمہارے اندر تقوی، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جیسے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اتنی گرمی کے باوجود ہر ایمان والا روزے دار اپنے منہ میں وضو کرنے کے لیے کلی کرتا ہے، ایک وقت وضو کرنے کے لیے 3 بار منہ میں پانی لیتا ہے، تو 5 نمازوں کے لیے 15 بار، اور نفل نمازوں کے لیے کتنی مرتبہ وضو کرتا ہے، اتنے مرتبہ منہ میں پانی لیتا ہے، لیکن ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا۔ ایک قطرہ پانی حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا۔ ہاں، اپنے کمرے میں تنہا ہے اور شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر میں فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی ایمان والا چاہے اس کی حالت کتنی ہی خراب ہو جائے، ایک گھونٹ پانی جا کر نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ کہ اس کو ایک خیال ہے کہ میں روزہ ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا روزے میں اللہ دیکھ رہا ہے اور بغیر روزے میں اللہ نہیں دیکھتا؟ روزے کی حالت میں ہم حلال پانی ایک کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں ڈالتے، اور بغیر روزے میں حرام اپنے گھروں میں لے کے آتے ہیں، اور بغیر روزے میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کیا اللہ اس وقت ہم کو نہیں دیکھتا؟ لعلکم تتقون، کہ جس طرح روزے میں تم اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، ایسے ہی 24 گھنٹے غیر رمضان میں اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارو، پھر دنیا بھی تمہاری چین سکون کی بنے گی اور آخرت بھی تمہاری چین سکون کی بنے گی، کہ دنیا میں ہم نے اللہ کا ڈر اختیار کیا اور روزہ رکھا تو ہمارے افطار کے دسترخوان پر اللہ نے نعمتوں کو سجا دیا ہے۔ اتنی کھانے ہم غیر رمضان میں پورا سال نہیں کھاتے، اتنا فروٹ ہم غیر رمضان میں پورا سال نہیں کھاتے، جتنا ہم ایک رمضان سے لے کر 30 دنوں میں اتنا زیادہ کھاتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کا ڈر اختیار کیا
تو اس اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے اچھا دسترخوان بنا دیا. جب ہم اس ڈر کو پورا سال قائم رکھیں گے اور اللہ کی پوری سال اطاعت کریں گے اور اللہ کے احکامات پہ پورا سال گزاریں گے, تو پھر میری ماں بہنوں, مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے دسترخوان کا انتظام فرمائیں گے. اور وہ دستر ایسا ہوگا کہ اس کا بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے کہ جنت میں جنتی شخص کا دسترخوان کیسا ہوگا. آپ جنت کے حسین مناظر ایک کتاب ہیں, اس کو اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کیسا انتظام فرمائیں. اس لیے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. ہاں, اس کو دنیا میں الجھ کر ہم اس کو ضائع کرنے سے بچائیں. دنیا کی چیزوں میں لگ کر اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. ہمارا ایک ایک دن بہت قیمتی ہے آخرت کے اعتبار سے. اللہ نے ہم سب کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے, وہ اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں رہنے والے انسان, دنیا میں رہنے والے مرد, دنیا میں رہنے والی عورتیں جس طرح رمضان میں اپنے رب کو پہچان رہی ہے اور اس کی نافرمانی سے بچ رہی ہے اور اس کی اطاعت کر رہی ہے, ایسے ہی غیر رمضان میں بھی وہ اپنے رب کو پہچاننے والی بن جائے, وہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والی بن جائے, وہ اپنے رب کے احکامات کو پوری کرنے والی بن جائے. اسی فکروں کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں. یہ اجتماعات میں آنا اس لیے نہیں ہے کہ بہت اچھا بیان ہو گیا اور واہ واہ ہو گئی اور تعریفیں ہو گئی اور ہم یہاں سے گھر پہ گئے, کیا سبق سنا تھا سارے بھول گئے. کیا بات ہوئی سارے. میری ماں بہنوں, رمضان اجتماعات میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی جو گزری ہے اس پر غور کریں کہ ہم نے زندگی کے کتنے سال ضائع کر دیے, ہم نے اپنی زندگی کے کتنے سال خراب کر دیے, کتنا عرصہ ہماری زندگی کا گزر گیا, اب باقی کتنا ہے ہم کوئی نہیں جانتے. کسی بھی وقت ہمارے رب کا بلاوا آ سکتا ہے. کیا ہمارے پاس اپنے رب سے ملاقات کی کوئی تیاری ہے؟ کیا اپنے رب سے ملنے کا ہم نے کچھ کوششیں, کچھ تیاریاں کر رکھی ہے؟ ہمارے گھر میں شادی ہو تو ہم مہینوں پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں, کیونکہ ایک اچھا پروگرام, اچھا فنکشن ہم کو کرنا ہے. اور رب سے ملنے کے لیے, اللہ سے ملنے کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ اس کے لیے میری ماں بہنوں, ہم کوشش کریں کہ جس طرح رمضان گزار رہے ہیں ایسی غیر رمضان میں بھی ہم اللہ کے احکامات پر اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں. جس طرح ہم رمضان المبارک میں نماز کا اہتمام کر رہے ہیں, ایسا ہی غیر رمضان میں بھی ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. جس طرح رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں, ایسے ہی غیر رمضان میں ہم تلاوت کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. جس طرح رمضان میں ہم اللہ کے ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں, ویسے ہی پورا سال اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. جس طرح رمضان میں ہم نے اپنے اندر اللہ کے ڈر کو پیدا کیا ہوا ہے, ایسے ہی پورا سال اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہ سارا کا سارا یہ ہماری آخرت کا سرمایہ ہے. یہ ہماری وہ نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد ہم کو کام آئے گی. دیکھو میری ماں بہنوں, جیسے ہم دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں پیسوں کے بغیر کام نہیں بنتے, ایسے ہی آخرت میں نیکیوں کے بغیر کام نہیں بنیں گے. ارے دنیا کے کام نہیں بنیں گے تو کیا ہوگا, موت آ جائے گی. لیکن آخرت کے کام اگر نہیں بنیں گے تو ہمیشہ کی مصیبتوں میں رہنا پڑے گا اور آخرت میں موت بھی نہیں آئی. انسان کو صرف ایک مرتبہ موت ہے, وہ اس دنیا میں ہے. اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے یا تو جنت میں رہے گا
یا جہنم میں رہے گا؟ جہنم اللہ کا ایک ایسا عذاب خانہ ہے کہ جس کے اندر ایک سیکنڈ بھی رہنے کی ہماری ہمت نہیں، اور جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ تو جیسے رمضان میں زندگی گزار رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو پورا سال ایسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری کام جو ہم کو اس مبارک مہینے میں کرنا ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت ہے۔ ہمارے بچے ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے یا ثواب جاریہ ہیں۔ جیسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بچہ روزہ رکھے گا تو ماں باپ کو ثواب ملتا ہے، اور بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا ماں باپ کو ثواب ملتا ہے، بچہ حافظ بنے گا ماں باپ کو ثواب ملتا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، ہم مر کے قبر میں چلے جائیں گے، جتنے نیک اعمال ہمارا بچہ موت تک کرتے رہے گا وہ سارا کا سارا ثواب ہم سب کو اپنی قبروں میں ملتا رہے گا۔ تو اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرنا، ان کو اللہ کے راستے میں بار بار بھیجنا، ان کو جماعتوں میں بھیجو تاکہ ان کی بھی آخرت سنور جائے اور ہماری بھی آخرت سنور جائے۔ جماعت میں جانا ضروری ہے کیا؟ میری ماں بہنوں، ایسے فضول کے 50 سوال میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو امت کے ذہن میں ہیں، لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو اللہ نے سنوار دیا ہے، اس کے باوجود بھی شیطان ہمارے دماغ میں غلط سوالات ڈالتے رہتا ہے۔ بار بار اللہ کے راستے میں بھیجنا اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، شوہر کی اطاعت کریں۔ ہمارا شوہر، دیکھو میری ماں بہنوں، ہزاروں عورتیں دنیا میں ایسی ہیں جن کی زندگی شوہر نہ ہونے کی وجہ سے جہنم بنی ہوئی ہے۔ ہم شوہر کی قدر کو جانیں کہ شوہر کے ہونے سے ہمارے گھر میں کتنا رعب ہوتا ہے، شوہر کے ہونے سے ہماری زندگی کتنی پرسکون ہوتی ہے۔ بھلے ہی آپس میں تھوڑی کھٹکھٹ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے شوہر سے الگ ہو جائیں یا اس کی اطاعت سے رک جائیں۔ ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن عقل مند لوگ وہ ہیں جو اپنے رشتوں کو بچا کر آپس میں محبتوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہم سمجھتے ہیں ان مالدار لوگوں کے گھروں میں کھٹپٹ نہیں ہوتی؟ یہ اداکار لوگوں کے گھروں میں کھٹکھٹ نہیں ہوتی؟ جن کے پاس دنیا کی ساری تعیشیں بھری ہوئی ہیں، کیا ان کے گھروں میں کھٹپٹ نہیں؟ ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن عقل مند شخص وہ ہے، عقل مند عورت وہ ہے، عقل مند مرد وہ ہے جو آپس کے رشتوں کو سنبھال کر لے کر چلتے ہیں۔ اس لیے شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کی اطاعت یقین جانے اللہ کی اطاعت کے برابر ہے۔ شوہر کی اطاعت کریں اور اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں، روانہ کریں۔ ان کی زندگیوں میں دین آئے گا، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں گے۔ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں، ان کے اندر دین آئے گا، وہ آپ کی فرما برداری کرنے والے بنیں گے۔ اپنے والدین کو اللہ کے راستے میں بھیجیں، وہ اللہ کے راستے میں جائیں گے، آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے۔ میری ماں بہنوں، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، گزرنے والی ہے۔ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اس کی تیاری کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ہماری زندگی کا اہم مقصد ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں، اس مبارک مہینے کی قدر کرنا اور اپنے آپ کو بازاروں میں گھومنے سے اور بازاروں کو آباد کرنے سے اور بازاروں کے اندر یعنی اتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ ہم سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی والی جگہوں پر گھوم رہے ہیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں گے۔ دن بھر روزہ رکھا، قرآن پاک کی تلاوت کی، نمازیں پڑھی اور بازار میں گئی اور غیر مردوں کی نگاہ ہمارے پر پڑی
اور ہماری نگاہ غیر مردوں پر پڑی اور جتنا ثواب ملا تھا اس سے زیادہ گناہ ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا، آپ کی ضرورت ہے آپ جائیں اور فوراً آ جائیں، یہ نہیں کہ پڑوس والی بہن کے ساتھ بھی جا رہے ہیں اور اڑوس والی بہن کے ساتھ بھی جا رہے ہیں اور رشتہ داروں کے، ہمارا کچھ کام نہیں ہے، لیکن جو ہم کو چاہتا ہے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اس کا کام بنتا ہے، ہماری آخرت خراب ہو جاتی۔ آپ اپنی ضرورت سے جائیں اور فوراً واپس آ جائیں، لیکن بازاروں کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کے شعار نہیں ہے۔ اپنی نیکیوں کی نیکی کرنا بہت آسان ہے، ان نیکیوں کی حفاظت کر کے مرنا یہ بہت مشکل کام۔ اس لیے بازاروں کو آباد کرنے سے ہم بچائیں اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکے پردے میں رکھیں کہ اللہ نے ساری قیمتی چیزوں کو پردے میں رکھا ہے۔ خانہ کعبہ کو پردے میں رکھا، جتنے اچھے فروٹ ہیں کھانے کے ان سب کو اللہ نے پردے میں رکھا، اور وہ جب تک پردے میں رہتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ نے غلاف چڑھایا، اس کو پردے میں رکھا۔ ایک عورت کو بھی اللہ نے برقع ایسا پردہ ڈالا ہے۔ ہم نے پردے کے نام پہ بھی فیشن کو عروج دے رکھا ہے۔ ایک سے خوبصورت برقعے نکل گئے کہ نہ دیکھنے والا بھی ہم کو دیکھے کہ کتنا بھاری برقع کہاں سے لائے ہو۔ میری ماں بہنوں، یہ غلط تصور شیطان نے ہمارے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ برقع پہن کے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ برقعے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں پردے کا تصور ہے۔ جیسے آپ کے گھر پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اب اس پردے کے اندر کیا ہے کوئی نہیں جانتا، ایسے ہی اسلام میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل کیا گیا، لیکن ہم نے میری ماں بہنوں اس کے رخ کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارے پاس دین کا یا تو صحیح علم نہیں ہے، اور ہے تو ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اور ہم اپنی آخرت کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ اس کے لیے گزارش ہے آپ سے، بہت عزیزانہ گزارش کر رہا ہوں۔ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ اپنے آپ کی اور اپنے اعمال کی اور اپنے گھر کی اور اپنی آخرت کی حفاظت کر لیجئے، ورنہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے پچھتانا پڑے گا۔ کون کس حال میں کب مر جائے گا ہم نہیں جانتے، لیکن مرنے کے بعد یہ دنیا کی زندگی، ایک شخص کو 100 بیماری ہو جائے، لیکن اس کا آخری حد یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی، لیکن جو روح ہے، جو اصل ہے، موت کے بعد اگر اس کو ایک تکلیف بھی میسر ہو گئی، اللہ کی قسم ہم اس ایک تکلیف کا احاطہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے فکر مند ہو جائیں، اور اپنے گھر کو فکر مند کریں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، سب کو اپنی آخرت کے تعلق سے فکر مند کریں۔ ہر آنے جانے والے کو، ہر ملنے والی بہن کو اپنی آخرت کے تعلق سے فکر مند کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس لیے گزارش ہے آپ سے کہ آپ بھی اپنا مزاج دعوت آنا بنائیں، مزاج دعوت بنائیں کہ ہر آنے والے کو ہم دعوت دیں ایمان کی، اعمال کی، تلاوت کی، ذکر کی، پھر دیکھیں ہماری زندگی پرسکون ہو۔ اور ان باتوں کو اگر ہم دعوت دینا نہیں جانتے تو اللہ کے راستے میں رمضان المبارک کے بعد اپنے محرم کے ساتھ خود بھی اللہ کے راستے میں جائیں اور اس دعوت کو سیکھیں کہ لوگوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہمارے اندر آنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اچھی بات سکھا سکیں، سمجھا سکیں۔ ہم مر کے قبر میں جائیں گے، جتنے لوگ نیک اعمال کریں گے اس سب کا ثواب ہم کو اپنی قبروں میں ملتا رہے گا۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ اس رمضان المبارک میں پہلے اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں، اپنے بھائی کو اللہ کے راستے میں، اپنے والد کو اللہ کے راستے میں، اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں بھیجیں، اور رمضان المبارک کے بعد مسورات کی ماں بہنوں کی جماعتیں بنے گی، اس میں بھی اپنے آپ کو اپنے محرم کے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔